बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और हम सब के पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हर हफ्ते और जुमे और हफ्ते की रात मैंने 2 दिन रात 9 बजे हमारी और आपकी मुलाकात ARYQ TV पर होती है। सीरतुन नबी के हवाले से चलने वाला प्रोग्राम अरसे दराज से जारी व सारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के तनाजुर में हम जो है आज के अपने हालात का जायज़ा लेते हैं, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे और हमें सबसे पहले हमें हिदायत अता फ़रमाए और हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। पिछला प्रोग्राम जो हो रहा था, अगर आपने मुलाहज़ा फ़रमाया तो शायद आपको याद हो कि जुमअतुल मुबारक के हवाले से बात हो रही थी और ये कि सूरह जुमा का नुज़ूल जो हुआ उसका पस मंज़र क्या था, और उस पस मंज़र के नतीजे में बताया गया कि अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई इस बात पर कि जुमे की अज़ान जब हो जाए तो उस वक्त से नमाज तक का जो वक्फ़ा है, जो ग़ालिबन 45 मिनट का 40 मिनट का वक्फ़ा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पर जो है वो हर किस्म का कारोबार करना ममनू करार दिया गया है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि पूरी ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी जो रिज़्क़ की तलाश है, रोज़ी की तलाश है, वो अल्लाह का फ़ज़ल है। रिज़्क़ तलाश करना और उसकी वुसअत के लिए कोशिशें करना जो है वो कोई नाजायज़ फ़ेल नहीं है, बशर्ते कि वो जायज़ और हलाल तरीक़ों से किया जाए। और फिर इसके बाद एक आयत मुबारक में फ़रमाया कि फिर अल्लाह का ज़िक्र जो है वो कसरत के साथ किया करो। तो इस हवाले से शुजा साहब की तरफ चलते हैं, पहले रिकैप लेते हैं पिछले प्रोग्राम का और फिर अगले सफ़र पर चलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर्दी का क्या हाल है आपके? अल्लाह का आपके और हमारे इलाके में जी, इस वक्त तो पूरी दुनिया में सर्दी की लहर अक्सर इलाकों में, UK में भी खासी तूफ़ानी हवाएं और बर्फ़बारी का मामला और मौसम के सर्द होने का मामला, ये तो दूसरी तरफ की हमने बात कर ली। पाकिस्तान में भी क्योंकि ट्रैवलिंग रहती है, इस्लामाबाद, लाहौर। हाँ, आपसे मैंने इसीलिए पूछा कि टिक के तो बैठते नहीं हैं कभी। अभी प्रोग्राम करेंगे और चले जाएंगे, पूछो कहाँ, मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, भावलपुर जा रहा हूँ, इस्लामाबाद तो पूरे मुल्क का अहवाल जो है ये महकमे मौसमियात है हमारे। तो बार इस वक्त तो पूरे मुल्क में जो है वो सर्दी की शिद्दत का मामला है। और जैसे हम कराची स्टूडियो बैठे हैं और कराची एक बहुत बड़ा शहर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ यानी 3 करोड़ के कम बेश आबादी का मामला, और 60-70 किलोमीटर उससे भी आगे शहर फैलता चला जा रहा है। तो हम नाज़रीन, हम बात साथ ही आते तो बात कर रहे थे हम कि जैसे कुरान हकीम में एक मकाम पर जिक्र है ना कि अल्लाह ताला ने बारिश को तकसीम कर दिया है, यानी कुछ इलाकों में ज़्यादा, कुछ इलाकों में कम। कराची में तो ऐसे ही होता है। इसी तरह कराची में बाज़ मरतबा यानी अगर पूरे कराची को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लें मिसाल के तौर पर, तो 2 हिस्सों में बारिश हो रही है, 2 हिस्सों में बारिश नहीं हो रही। ऐसे भी वाक़यात होते हैं। और आजकल ऐसा चल रहा है कि बाज़ इलाकों में शिद्दत सर्दी की ज़्यादा है और बाज़ इलाकों में शिद्दत थोड़ी सी कम है। तो बाज़ मरतबा वो हमारे साथी भी, अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि बड़ा डरा दिया भाई, इतना टेम्परेचर गिर गया। तो भाई किसी खास इलाके में गिरा होगा। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। अगर अल्लाह ताला बसीरत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए, अल्लाह की निशानी, एक सड़क 40 फीट चौड़ी या 30 फीट चौड़ी, इस तरफ बारिश हो रही है, इस तरफ बारिश नहीं हो रही। और ये हकीकत आंखों देखा हाल है। यानी एक मरतबा मैं हमारी कुरान अकेडमी से मुझे शहर के दूसरे कोने पे जाना था, तकरीबन 25-30 किलोमीटर की बात थी। तो हैरत तो होगी शायद कुछ लोगों को कि जब मैंने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर तकरीबन, तो 3 मकामात खुश्क थे और 3 मकामात पर बारिश हो रही थी। खुश्क मकाम बारिश आ गई, खुश्क मकाम बारिश आ गई। ये अल्लाह की कुदरत है जी। तो जैसे बारिश की तकसीम है, इसी तरह मौसम की शिद्दत के मामलात की भी तकसीम का मामला है। तो कराची के कुछ इलाकों में मुनासिब हाल मामला है, बाज़ इलाके जो निस्बतन खुले हैं वो ज़रा शिद्दत सर्दी की वहाँ पर ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन बहरहाल जो असरात हम पर थे और हम बार बार पिछली 2-3 नशिस्तों में माजरत कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बेहतरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये शुजा साहब जो फरमाया कि कुछ इलाकों में बारिश है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं है, और कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि हमने बारिशों को तकसीम कर दिया है लोगों पर। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि इस दुनिया में
جو پیداواری صلاحیت ہے یا جو رزق پیدا ہوتا ہے، اجناس پیدا ہوتے ہیں، جو غذائی اشیاء پیدا ہوتی ہیں، وہ اتنی ہوتی ہیں ایک سروے کے مطابق کہ 10 ارب افراد جو ہیں وہ اسے اطمینان کے ساتھ 10 ارب افراد کی غذائی اجناس پیدا ہوتی ہیں، یعنی غذائی ضروریات پورا کرنے کا راشن پیدا ہوتا ہے. اور دنیا میں ٹوٹل 7 ارب لوگ ہیں، یعنی 3 ارب زیادہ پیدا ہوتا ہے. اس کے باوجود جو ہے مختلف علاقوں میں قحط ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ زدہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تقسیم جو ہے معاذ اللہ غلط ہے. اصل میں لوگوں نے اللہ کے معاملات میں مداخلت شروع کی ہے اور کچھ لوگوں نے قدرتی وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوا. اب چلیے بات یہیں سے آگے بڑھا لیتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ ہود ہے اور 12ویں پارے کی پہلی آیت، 12ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اچھا یہ تو آپ نے انسانوں کی بات کی نا. جی اللہ کی مخلوقات تو بے شمار اور بے شمار ہے، انگنت اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر اہتمام فرمایا. لیکن چلیں اس تجزیے کے مطابق کہ جو اس وقت زمین پر افراد کی آبادی ہے ان کی ضروریات سے بڑھ کر اجناس کی پیداوار ہوتی ہے جو کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی. تو اس میں یقیناً ایک تو آپ نے کہا مداخلت کا معاملہ، یعنی جو غیر فطری زندگی گزارنے کے طریقے انسانوں نے اختیار کرنا شروع کر دی، نمبر 1. اور دوسرا وہ ظالمانہ نظام جو اللہ کے وسائل غیر منصفانہ تقسیم، جی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، بالکل آپ نے درست فرمایا، جس کے نتیجے میں امیر سے امیر تر ہوتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا ہے اور غربا سے ان کا نوالا چھینا جاتا ہے. ورنہ اللہ رازق ہے، اس نے زمین پہلے بنائی، زمین پہلے سجائی، بندے بعد میں بھیجیں. زمین اللہ نے پہلے پیدا فرمائی، زمین کو پہلے وسائل سے بھر دیا اور جس کو ہم ایکسپلور کرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل جی 100 برس پہلے تصور تھا کہ ہم سولر انرجی استعمال کریں گے؟ سورج تو صدیوں سے چلا رہا ہے. کوئی تصور تھا کہ سولر انرجی ہم استعمال کریں؟ آج دنیا استعمال کر رہی ہے. تو بھئی اللہ ہی نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، تم نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا اور یہ وسائل اللہ نے پیدا کیے. اللہ کے دیے وسائل کو استعمال کر کے تم نے سولر انرجی کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ کے خزان میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ ایک صاحب کا ہے. انہوں نے فرمایا کہ پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے. ہم ابھی یہاں سے اسٹوڈیو سے باہر جائیں گے، سڑک پر جائیں گے، معاف کیجیے گا، پتھر موجود ہیں. گئے وقتوں میں پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے. آج ہم آپ جلاتے نہیں، حالانکہ پتھر تو موجود ہیں. آج ہم نے دوسرے وسائل اختیار کر لیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذرائع عطا فرما دیے. تو پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے، اللہ نے اور وسائل عطا فرما دیے اور تم نے ایجادات کرنی، ایجادات کی ہیں تو اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے. اور اللہ تعالیٰ مسلسل اضافہ کر رہا ہے نعمتوں میں. جی وہ اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے نا، لفظ بھی یہ آتا ہے سورہ رحمان میں، کل یوم ہوا فی شأن. ہر روز اللہ ایک نئی شأن یعنی ایک نئے حال میں ہے. اس کی قدرت اور عظمت کے نئے نئے نظارے ہر روز تم دیکھتے چلے جاتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تو حاصل کلام وہ ایک ظالمانہ نظام ہے جس میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے. معاف کیجیے گا، ایک طرف افراد کو 2 وقت کی روٹی کھانا دشوار اور دوسری طرف بعض وہ لوگ ہیں جن کو پیسے کو بہانے کے نئے نئے طریقے سوجتے ہیں. شادی بیاہ کے نام پر ہو، عیاشیوں کے نام پر ہو، گاڑیوں کا پورا فلیٹ. آج آپ کا ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. ہمارے بعض سیاستدان ملک کے بڑے فخر سے دکھاتے ہیں یہ فلاں گاڑی کیلیفورنیا سے، یہ فلاں گاڑی نیو یارک سے، یہ فلاں گاڑی لنڈن سے، یہ فلاں گاڑی ادھر سے، یہ فلاں گاڑی برلن سے. بھائی آپ کے ابا جان کی دولت کی بنیاد پر اور اسی گاڑی کے ڈرائیور کے بچے فاقے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ظالمانہ نظام ہے نا، نہ کہ اللہ کے وسائل میں کمی کا معاملہ. اور آپ کو ہمیں معلوم ہے امریکہ میں، یورپ میں بہت بڑا حصہ اجناس کا وہ سمندر میں ڈم کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنی ہائر پرائسز کو مینٹین رکھ سکے، ریٹ کم نہ ہو جائے. یعنی اضافی ہے، ریٹ کم نہ ہو جائے تو ڈم کر دیتے ہیں. کیا یہ غربا کو کام نہیں آ سکتا؟ جن علاقوں میں قحط کی کیفیت آ گئی، اجناس کی کمی کا معاملہ آ گیا، یہ ڈم کر رہا سمندر میں، کیا وہ ان کے کام نہیں آتا؟ یہ ہے ظالمانہ سوچ، یہ ہے وہ کیپٹلسٹ اکانومی کی تباہ کاریوں کے معاملات.
یہ ہے وہ انسان کی حوث اور دولت کا حرص کا معاملہ جس کے نتیجے میں وہ بندوں کو کھانے کو نہیں دیتے، پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اپنی پرائسز کو مینٹین رکھ کر اپنی عیاشوں کا سامان کر رہے ہیں۔ اس ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول اللہ، اب آئی سیرت کا نقطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں، جسٹس کو قائم کروں۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے تو کیا معاملات ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، لینے والا موجود کوئی نہیں ہے۔ ریاست کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کسی کو چاہیے تو آ کے لے لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق احکامات کا نفاذ ہوگا، کیونکہ خالق ہے نا وہ، الا یعلم من خلق، سورہ ملک کے الفاظ ہیں، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ جب اس کی مانیں گے تو مخلوقات کو جینے کا حق ملے گا، اور جب جینے کا حق ملے گا تو وہ اللہ سے لو لگا سکیں گے، اللہ کا ذکر کر سکیں گے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کھپا کر اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کو پیدا کیا اور ان کے کھانے پینے کے معاملات جو ہے پیدا نہیں کیے۔ ظاہر ہے اللہ رزاق ہے، اس نے اگر معمولی سا کیڑا بھی پیدا کیا ہے جو سمندروں میں پڑے ہوئے پتھروں کے اندر موجود ہے کہیں، تو اس کے منہ میں بھی جو ہے گھاس کی پتی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں رزق پہنچاتا ہے جہاں میرا اور آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ رزاق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر قسم کا رزق پیدا، اگر وہ بیمار ہوا تو اس کے لیے بیماری کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا سردیوں میں ڈرائی فروٹ استعمال کرو، ایک ایک اگر ڈرائی فروٹ میں سے اگر ایک ایک چیز کو آپ لے کے دیکھیں تو اس کے جو فوائد ہوتے ہیں اور اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے آدمی کہ کس قدر میں چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی جو انسان کی شفا کے لیے اور صحت کے لیے ہوتی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ تو بڑی بات ہے، وہ تو ڈرائی فروٹ چلیے مہنگا ہے اور فلاں چیز مہنگی ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، ہم نے تو قدرت کے اس چیز پر قبضہ کر لیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو مفت فری آف کاسٹ ہے وہ ہے پانی۔ جی، ہم نے تو پانی پہ قبضہ کر لیا، لوگوں کو پیاسا مار دیا، خرید کے پانی پینا پڑتا ہے۔ جی جی جی۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بچے وہ کرکٹ کھیلتے تھے میدان میں اسکول کے، تو ایک ہمارے دوست تھے تو وہ پانی کھیلتے ہوئے پانی منگاتے تو انہیں ایک گلاس پانی دو تو وہ آدھا پی کے کہتے یہ آدھا ڈھک کے رکھ دو۔ کہتے بھائی پانی کا کیا مسئلہ، ڈھک کر دوسرا لا دیں۔ کہنے لگے نہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ جو آدھا گلاس پانی نا ایک زمانہ آئے گا تمہیں آدھا گلاس خرید کے پینا پڑے گا۔ اچھا اس وقت مذاق لگتا تھا، آج واقعی خرید کے پیتے ہیں پانی۔ یعنی وہ ہے اللہ کے وسائل میں کمی نہیں، وسائل پر قابض لوگوں کا ظلم ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد تک اللہ کی نعمتیں نہیں پہنچتی جو اللہ نے سب کے لیے پیدا کی۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات جو ہے وہ نکلی تھی اللہ کا فضل تلاش کرو، کثرت سے ذکر کرو، بات پہنچ گئی اللہ کے فراہم کردہ وسائل اور اس پر قابضین کی۔ تو اللہ نے فضل تلاش کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے تو اللہ کا فضل تو جگہ جگہ بکھرا پڑا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں بالکل کہ کوئی نعمت اگر مل جائے اگر آپ اس پہ شکر کر لیں تو دوگنی ہو جاتی ہے، دوگنی ہو جائے شکر کر لیں تو چوگنی ہو جاتی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اس میں صرف اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کا کفر کیا جائے تو وہ جن لوگوں نے اربوں روپے جمع کر کے رکھے ہوئے اکاؤنٹوں میں شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو کفر کرتے ہیں تو وہ حل میں مزید کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ذکر آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ بڑا قیمتی اصول ہے جیسا آپ نے بیان بھی فرمایا۔ آج جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اگر ہم چاہتے اور ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے مزید ملے اور ملے اور ملے، تو بھائی تو جو ملا اس کی قدر کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، دل میں اعتراف کرو کہ یہ اللہ کی عطا ہے، میری محنت کا کمال نہیں۔ زبان پر الحمدللہ کے ترانے، شکر کے ترانے ہوں، اور اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا، تو یہ دل سے شکر بھی ہے،
زبان سے شکر بھی ہے اور پورے وجود سے شکر بھی ہے. جب بندہ شکر گزاری کی یہ روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں مزید نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ آسان ترین طریقہ بتا دیا گیا. لیکن اگر تم نے ناشکری کی، تم نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ضائع کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری کی، اس کو ڈم کر دیا. آج کل ہم بعض مسلم ملکوں میں دیکھتے ہیں وہ ایک ڈسپوز آف کا کانسیپٹ ہے نا، پلاسٹک کا ایک وہ سترا سا بچھایا جس کو دسترخوان ہم کہتے ہیں، اور اسی پہ کھانا کھایا، جو بچہ اسی میں ڈالا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اتنا ضیاء پیسے کا، اتنا ضیاء رزق کا، اللہ کی اس قدر ناقدری کا معاملہ. اسی طریقے پر حرام کا ذریعے سے کمانے کی کوشش کرو، یہ بھی غلط بات ہے، ناشکراپن ہے. اسی طریقے پر اللہ کی نعمت استعمال تو کرو مگر اس کا شکر ادا نہ کرو، یہ بھی ناقدری کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم کفر کرو گے، یا کفر شکر کے مقابلے میں آیا، مطلب ہوا ناشکری کرنا. ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. دنیا میں نعمتیں چھن جائیں، دنیا میں وقت میں برکت نہ رہے، نعمتوں میں برکت نہ رہے، جان میں برکت نہ رہے، اولاد میں برکت نہ رہے، گھر میں برکت نہ رہے، یہ بھی عذاب کی شکل ہے. اور بڑا عذاب آخرت میں تیار ہے. اللہ تعالیٰ معاف رکھے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، شکر ادا کرنا، تو اللہ فرماتا ہے مزید میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اور یہ جو ہم نے ایک ابھی سورہ جمعہ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کا ذکر کرو، اس پر ہم بات کریں وہ تفصیل سے. اس پہ مجھے ایک ضمنی طور پر ایک بات یاد آئی. آج کل سردیاں پڑ رہی ہیں، کمبل لپیٹ لپیٹ کے سو رہے ہیں، کمرے بند کر کر کے. بعض لوگ جنہیں اللہ نے دیا ہے ہیٹر بھی چلا رہے ہیں، گرمی میں سو رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ جب صبح نماز کے لیے اٹھے ہوں اور اٹھ کے یہ شکر کیا ہو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے پوری رات جو ہے مجھے گرم ماحول فراہم کیا، کمبل فراہم کیا، ہیٹر فراہم کیا، پوری رات میں سکون سے سویا تیری سرد رات میں. یہ تیرا مجھ پہ کتنا کرم ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوں گے، ان کے پاس اوڑھنے کی چادر بھی نہیں ہوگی. ہم صبح جب اٹھتے ہیں گرمی سے، اگر یہ شکر ادا کر کے اٹھیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ دیا، اور پھر نماز بھی پڑھیں جا کر، یہ صرف شکر ہی ادا کر کے واپس نہ گھس جائے کمبل میں. یعنی عملاً اور شکر کیا یہ ہے؟ عملاً شکر ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو. جی. اور کیا عجیب بات ہے کہ اللہ کے لیے پکار لگے اور بندے کے پاس وقت نہ ہو. ہم چھوٹے تھے کہ اسٹیکر پبلش ہوتا تھا، تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے. بڑی عجیب بات ہے. تیرے پاس کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اسکول کالج کے لیے ٹائم ہے، تیرے پاس جو ہے نوکری کے لیے ٹائم ہے، تیرے پاس کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہے، سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے. خدا کے لیے، خالق کائنات کے لیے، تیرے اپنے مالک کے لیے، رازق کے لیے کوئی ٹائم نہیں. اور وہ اس کے باوجود دے رہا ہے، اس کے باوجود دے رہا ہے، چھین نہیں رہا، کم اس کے باوجود دے رہا ہے. اور ایک اور پہلو ڈاکٹر صاحب، یعنی اس قدر نعمتیں ہیں، اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے. اس شکر کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے امور و معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو. جی. آپ کے پاس میرے پاس بلینکٹ بھی تھا، آپ کے پاس میرے پاس چھت بھی تھی، آپ کے پاس میرے پاس پکا گھر تھا، آپ کے میرے پاس شاید ہیٹر بھی موجود تھا. آج کل تو اے سی آگے انورٹر والے کہ اس میں آپ وہ ہیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہیٹر بھی چلا سکتے ہیں. اور جب میں باہر نکلتا ہوں تو جیسے آپ نے فرمایا، ہم کراچی کے حالات دیکھتے ہیں، دہلی کے حالات دیکھتے ہیں، ڈھاکہ کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ فٹ پاتھ پر بھی سو رہے ہیں. ابھی ہم جب پروگرام کے لیے آ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک بندہ سڑک پہ لیٹا ہوا ہے. خیر اس وقت دھوپ میں لیٹا، اس کو لطف آ رہا ہوگا، لیکن سڑک پہ لیٹا ہوا ہے. کیا ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں بے پناہ دیا، بے پناہ دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ہمیں اتنا دیا کہ ہم سے وہ اطمینان کی کیفیت نہیں آتی کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم سے کھایا نہیں جا رہا، اتنا دیا ہے کہ ہم سے رکھا نہیں جا رہا. وارڈروب بھرے ہوئے لوگوں کے، اتنے کپڑے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں. اور کسی کے پاس یہ عالم ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے وہ بھی نہیں ہیں بیچارے کے پاس. سردیوں کا زمانہ ہے، سویٹر نہیں. جی. تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے معاملات میں تو اس شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. قارون کو دولت دی تھی نا، تو قارون کا واقعہ سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں آتا ہے. وہاں ذکر ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے تجھ پر اللہ نے احسان فرمایا نا، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. تو اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو زیادہ دی، یہ بھی امتحان ہے، یہ ذہن میں رہے. سچی بات ہے. اگر زیادہ ہے تو بھی امتحان ہے، بہت بڑا امتحان، یہ زیادہ بڑا امتحان ہے. جی. جو نہیں ہے وہ تو ہے ہی امتحان، جو اس کو ملا ہے وہ زیادہ خطرناک امتحان ہے. جی. اب اس پر وہ واقعہ ہم دہرا دیتے، شاید کچھ عرصے پہلے نے دہرایا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ان فقہا کو اور ائمہ مجتہدین کو قبول نہیں کیا گیا اللہ کے ہاں
کیا یہ حضرات صرف علم کے میدان کے لوگ نہیں تھے، یہ استقامت اور صبر کے میدان کے بھی افراد تھے، ان میں سے بعض قتال کے میدان کے افراد بھی تھے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معاملہ ہوا، ایک مسئلہ خلق قرآن، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، اس معاملے پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت دکھائی، تو ان کو سزا دی گئی، ان کو قید کیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ کوڑے اس قدر مارے گئے ہیں کہ اگر ہاتھی جیسے جانور کو بھی مارے جاتے تو شاید وہ مر جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائی۔ حالات بدلے، وقت کا خلیفہ بدل گیا، بادشاہ بدل گیا، اب جو شخص آیا وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، تو اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اشرفیوں کی ایک تھیلی بھجوائی تحفے کے طور پر۔ امام صاحب کے سامنے اشرفیوں کی تھیلی آئی تو لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اے اللہ، بلکہ عرض کرنے لگے اے اللہ، وہ آزمائش آسان تھی جب کوڑے پڑ رہے تھے، ہاں جب تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا، میرا جسم متاثر ہو رہا تھا، میری جان جانے کا اندیشہ تھا، اے اللہ وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو کچھ لے رہا تھا، یا اللہ یہ آزمائش مشکل ہے جس میں تو مجھے کچھ دے کر امتحان لے رہا ہے، میں اس آزمائش کے قابل نہیں۔ اشرفیوں کی تھیلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کر دی۔ تو بھائی یہ بڑے لوگ تھے، تو بچا آپ نے فرمایا کہ جب مل رہا ہے تو یہ امتحان کڑا ہے، یہ امتحان بڑا بھاری ہے، ڈرنا بھی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، حلال ذریعے سے ان سہولیات کو حاصل کریں، کوئی حرج نہیں، اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان کو جب استعمال کریں تو جائز اعمال اور امور میں استعمال کریں، اور دل سے، زبان سے، پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں تو اس میں دوسروں کو بھی شامل کریں، شکر کریں گے مزید ملے گا، دوسروں کو دیں گے، دوسروں کو شامل کریں گے تو یہ بھی شکرانہ ہوگا، اس پر بھی اللہ مزید عطا فرمائے۔ اور یہ جو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا، وارڈروب بھرے پڑے ہیں ہمارے مردوں کے بھی اور خواتین کے، تو اللہ ماشاء اللہ کم نہیں ہے جی، یعنی مساوات کے کچھ معاملات بالکل برابر چل رہے ہیں، خاص طور پر کپڑوں کے معاملات، مردوں کے بھی کپڑوں کے وارڈروب بھرے ہوئے ہیں، اور خواتین کا تو اللہ ماشاء اللہ پورے وارڈروب جو ہیں بھرے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑا، مجھے معاف کیجیے گا میں کہہ رہا ہوں، ایک بڑا ناشکری کا جملہ آ جاتا ہے جب کہیں کسی تقریب میں جانا ہو کو، تو پہننے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ جو وارڈروب میں 25 جوڑے لگے ہوئے ہیں یہ کس کام کے ہیں، یہ تو پہن لیے نا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا شکر کا ایک پہلو بہت اچھا ہے، اگر خواتین اس پہ اور حضرات بھی، مطلب مردوں کی بھی بات ہو رہی، کہ اگر آپ کے وارڈروب میں 10 جوڑے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں سے 2 جوڑے کسی کو اللہ کے راہ میں دے دیے جائیں، اور پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھو۔ خواتین کو تو بڑی وہ خواہش ہوتی نا کہ ان کے پاس نئے جوڑے آئیں، نئے کپڑے آئیں، تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ نئے کپڑے خریدنے کا، جو جوڑے رکھے ہوئے ہیں وہ جو اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہیں اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی غریب کو عطیہ کر دیجئے۔ آپ دیکھیے، آپ 3 جوڑے دیجئے، اللہ آپ کو جواباً 5 جوڑے اور دے دے گا۔ اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے نا، وہ تھوڑا دل اور بڑا کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم پہن کر پرانا بوسیدہ کر کے پھر دیتے ہیں، ایک ہے کہ ہے میرے پاس اس میں سے دے دیں، نئے ہیں، اور ایک ہے میں خریدنے جا رہا ہوں، ایک اور خرید لیں، ایک اضافی خرید لوں۔ بچوں کے لے رہے ہیں نا، خاص طور پہ عید پہ شاپنگ ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لے رہے ہیں، ایک اضافی لیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے کسی غریب بچے کو دلوائیں، ان بچوں میں بھی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، ان بچوں میں بھی کل شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر پورے گھرانے میں شکر کے جذبات آ جائیں تو اس گھرانے پر اللہ کی نعمتوں کا معاملہ کیسا بڑھ جائے۔ بچوں کو یہ سکھانے بھی، بچوں کی تربیت بھی ہے۔ ایک بڑا اچھا مجھے یاد آیا کہ اسکول میں ایک بچہ جو ہے وہ 2 بچوں کا لنچ لے کر آتا تھا، ایک ٹفن ہوتا تھا، اس میں 2 بچوں کا لنچ ہوتا تھا، مطلب الگ الگ رکھا ہوا، ایک لنچ اس کا اپنا ہوتا تھا، اور ایک لنچ جو ہے وہ اس کی ماں تیار کر کے دیتی تھی، اپنے کسی ایسے دوست کو دے دینا جو دوپہر میں لنچ نہیں کرتا۔ وہ ہوتے ہیں بہت سے بچے آتے ہیں، تو وہ روزانہ ایسے کرتے ہیں۔ ایک دن یہ ہوا اس کی ماں نے ایک ہی لنچ دیا اسے، اور وہ بچہ جس کو وہ روزانہ دیتا تھا، اس کے لیے کوئی لیتا، اس نے خاموشی سے اپنا لنچ باکس میں سے لنچ نکال کے اسے دے دیا، اور خود خاموشی سے لنچ باکس بند کر کے باہر ٹہلنے چلا گیا۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن چونکہ اس کی ہیبٹ ہو گئی تھی یہ کرنے کی، تو اسے یہ اب یہ سمجھے اپنا، ایک تو یہ ہے کہ دینا کسی کو، ایک یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اس کی تو ہمیں سکھایا گیا باقاعدہ۔ یعنی ایک تو نا کہ ایک روٹی ہے تو آدھی ایک کو دے دی اور آدھی خود رکھ لی۔ اگلا سٹیج یہ ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے، اور انصار مدینہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، بلکہ ان کی خوبی بیان ہو رہی ہے، خاص طور پر
کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ اور جب بندہ اس سٹیج پر آتا ہے تو اللہ کی ذات بھی غیور ذات ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنے حصے کا بھی کسی کو دے رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو ضائع نہیں جانے دیتا، اس سے دگنا دیتا ہے، دگنا۔ اور آپ سنیے حدیث بخاری شریف میں ہے، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک التجا کرتا ہے اللہ کے حضور، اے اللہ جو دے رہا ہے نا تیری راہ میں اس کو اور دے اور دے اور دے۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے، ہر دن دعا کر رہا ہے، اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے اسے اور دے اور دے اور دے۔ اچھا، دوسرا عرض کرتا ہے اللہ جو روک رہا ہے اس کا برباد کر دے، اس کا کم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، لٹرلی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے کہ تم اگر یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، وہ تو فرشتے کو بھیج کر دعا کروا رہا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے اس کو اور عطا فرما اور عطا فرما اور عطا فرما۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی، یہ باتیں دل سے سمجھنے والی ہیں، ایمانی بصیرت کی روشنی میں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب بات نکل ہی گئی ہے اور اتنی دور تلک آ گئی ہے تو کچھ چیزیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے، رمضان آئیں گے، رمضان کے بعد عید آئے گی، عید میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، پھر رمضان آ رہے ہیں ماشاءاللہ، قریب جلد آنے والے ہیں۔ تو یہ جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ ابھی آپ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے، کچھ لوگ عید کی شاپنگیں کرنے کے لیے جائیں گے، کچھ رمضان کی شاپنگیں کریں گے، اور پھر رمضان بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہوگا یقیناً، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو اس بات سے خوفزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ رمضان آ رہے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، افطار کا کیا کریں گے، سحری، چونکہ رمضان میں ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ہم میں جو کچھ حضرات جو ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ مہنگائی بڑھا دیتے ہیں، یعنی ٹائٹ کر دیتے ہیں رمضان کو۔ تو پہلے سے اگر پلان کر لیں آپ کے صاحب رمضان آ رہے ہیں تو ایسا کریں گے ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے جائیں گے تو تھوڑا سا کچھ اور لے آئیں۔ یقیناً ہر محلے میں کچھ نہ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ سفید پوش ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، تو یہ کہنے کہ صاحب امداد کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے تحفہ۔ اپنے بچوں کے لیے یہ سوٹ خریدے تھے 3، تو اچانک تمہارے بچے کا خیال آیا تو بڑا سائز بھی لگ رہا تھا، ہم نے کہا لے لو، دے دیں ایک سوٹ، اس کی عید ہو جائے گی، کچھ چیزیں خرید لیں، کچھ راشن جو ہے وہ تقسیم کر لیں آپس میں، اس طرح کے عزت نفس محفوظ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ مدد کر رہے ہیں اس کی۔ تو یہ جب کریں گے تو آپ دیکھیے کہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پہ بے پناہ برکت دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ماہ رمضان میں کیا تھا؟ حدیث مبارک بخاری شریف میں ذکر آتا ہے کہ جب ماہ رمضان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔ جتنا قرآن پاک اب تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ علیہ السلام۔ جیسے ہمارے حفاظ ماہ شعبان میں بھی پھر رمضان میں بھی قرآن پاک کا دور ایک دوسرے کو سنا کر کرتے ہیں نا، تو یہ ڈیوائن اسکیم کے مطابق، الہامی پوری ایک پروسیس کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ ایک بات، جب آپ کی حیات طیبہ کا آخری ماہ رمضان تھا تو یہ دور 2 مرتبہ ہوا، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جب آپ جبریل امین سے ملتے اور یہ قرآن پاک کا دور فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت کی روش تھی نا، جو سخاوت کی کیفیت تھی، اس میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جایا کرتی تھی۔ اچھا، پورا سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کیسی تھی؟ کبھی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی، کیوں؟ اتنا مال کبھی بچا ہی نہیں، جمع ہی نہ ہوا جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو۔ یہ تو پورے سال کی سخاوت ہے، اتنا۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ، بلکہ وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ حضور کو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر پیش کی اور حضور کو ضرورت بھی تھی، کسی خاتون نے غالباً آ کر مانگ لی، حضور نے دے دی۔ بعد میں صحابہ کرام فرمایا کہ حضور کو ضرورت بھی تھی، بہرحال تو حضور نے اپنی چادر جو اس کی ضرورت بھی تھی وہ بھی اتار کر دے دی ان خاتون کو۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے یہ تو پورے سال کی سخاوت کا عمل۔ رمضان میں آپ کی سخاوت کا معاملہ کیا ہوتا؟ تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جاتی تھی۔ کب؟ ماہ رمضان، جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور۔ تو ہم بھی تو انسپریشن لیں، سیرت النبی کا پروگرام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ رہی ہے
تو ہم بھی کوشش کر لینا، خواہ وہ رمضان کے تحفے کے عنوان سے کسی کو دینا ہو، عید کے تحفے کے عنوان سے کسی کو دینا ہو، کسی اور انداز یا ہدیہ کہنا، تحفہ کہنا، تحفے کسی جمع کی کر کے مدد کرنے کا معاملہ ہو، ابھی سے رکھنا شروع کر دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی سے رکھنا شروع کر دیں. رمضان میں ضرورت مند تو ہوں گے نا، آپ کی نظر میں بھی ہوں گے، بہت ضرورت مند ہوں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے. اور سب سے پہلی نظر تو اپنے رشتہ داروں میں ڈال لیجئے. جی ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ تقسیم کرنے جاتے ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ، اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں. اور سب سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے اپنی چیزیں تقسیم کرنے کا، جو جائز لوگ مستحق لوگوں کو پہنچے، کہ ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ معاشی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں اللہ کی ایک ترتیب ہے، جیسے ہر علاقے کے اعتبار سے اور اس کے موسم کے اعتبار سے وہاں اجناس کا اگنا یا دیگر کیفیات کا ہونا. مثلا برفانی علاقے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ریچھ کو بڑے بال دے دیتا ہے اس علاقے سے کمپیٹیبلٹی کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے. اسی طرح اللہ کی تقسیم ہے، ہر علاقے میں مالدار طبقات بھی ہوتے ہیں اور غربا بھی ہوتے ہیں. اور آئیڈیل بات، پسندیدہ بات، مطلوب بات تو یہی ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے اس کی ترویج ہونی چاہیے کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، وہ عام حالات میں اسی علاقے کے غرباء پر استعمال ہو. عام حالات میں نے کیوں کہا؟ کبھی ایمرجنسی کی بات آ سکتی ہے، ہنگامی صورتحال کا معاملہ آ سکتا ہے. پاکستان میں کبھی زلزلہ آ گیا تھا، کبھی طوفانی بارشوں کا معاملہ ہو گیا تھا، سیلاب کی صورتحال آ جاتی ہے. ہمارے بچے، بوڑھے، عورتیں فلسطین میں، غزہ میں ہمارے تعاون کے حوالے سے منتظر رہتے ہیں. بلاد شام کا معاملہ ہوا، برما کا معاملہ ہے، یہ ہنگامی معاملات ہیں. تو ہنگامی معاملات میں تو شریعت کے احکامات میں بھی فلیکسیبلٹی یا رعایتیں یا احکام کی تبدیلی تک بھی آ جاتی ہیں. اس اصول کو بھی ذہن میں رکھیں. البتہ بات کیا چلی تھی؟ اپنوں کو دیا جائے. حدیث مبارک میں آتا ہے اپنوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا دوہرا اجر عطا ہوتا ہے. قرابت دار، ایک دینے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی، رشتہ دار کے حق کو ادا کرنے کا اجر اللہ عطا فرماتا ہے. تو اپنوں کو دینے میں یہ دو ثواب ملتے ہیں. ایک بات پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اور عمر میں برکت یعنی اضافہ یعنی برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو جب ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں دوہرا اجر بھی ملتا ہے اور ہمارے رزق میں اور ہماری عمر میں برکت عطا ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی بات، دور دراز جا رہے ہیں یا ان نون علاقوں میں جا رہے ہیں، معلومات بالکل نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح جگہ جا رہے کہ نہیں جا رہا جی. اور اپنوں میں جب دیں گے تو اپنوں کی نہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، نہ کوئی فارم فل کروانے کی ضرورت ہے، نہ تحقیق کے لیے کسی بندے کو بھیجنے کی ضرورت ہے. ہم اپنوں کو تو خود ہی جانتے ہیں، عزت نفس بھی پامال نہیں ہوگی. انویسٹیگیشن اور لوگوں کو اس میں انگیج کر کے انویسٹیگیشن کرنا، اس کے بھی اخراجات بچ جائیں گے، ٹائم بچ جائے گا، اور ان کی بھی عزت نفس پر پردہ رہے گا. اور ہمارا ان کے ساتھ جب بھلا سلوک ہوگا تو یہ محبتیں بھی بڑھیں گی اور ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کیا دولت کی ریل پیل ہے، کبھی کبھار چلے جاتے تو پتا ہے کہ رکھتے کدھر ہیں جی. تو اکثر و بیشتر چوری کے، ڈکیتیوں کے واقعات بھی اپنوں کے ہاں اپنے ہی کر ڈالتے ہیں مجبور ہو کر. ان کو پتا ہے کہ باقی پتہ نہیں کسی کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اپنوں کے تو پتا ہے کہ ہوگا. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اور اللہ معاف رکھے کہ جب ریاستی اداروں کے اہلکار انویسٹیگیشن کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے کس پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ سب سے رشتہ داروں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، یا آفس کے افراد پر جو ملازمین وغیرہ ہیں، یا گھر کے ملازمین، یا رشتہ داروں پر. یہ قریبی لوگ ہیں تو قریبی لوگوں کو نظر انداز کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم جا رہے ہیں تو پھر یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ جنم لیتے ہیں. اچھا، بھی بہت سے طریقے ہیں مدد کرنے کے. مثلا اگر آپ کے رشتہ داروں میں چچا، پھوپھی، تائی کے بچے ہیں چھوٹے، آپ کو پتہ ہے ان کے 4 بچے ہیں، ان کے معاشی حالات خرم ہیں، 2 جوڑے اپنے بچوں کے ساتھ لے کے ان کے بھی رکھ لیجئے. کسی بہانے ان سے ملنے کے لیے جائیں اور جا کے کہہ رہے وہ ہم گئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے تو اس کا خرید رہے تھے، وہ اچانک تمہارے بچے کا بھی وہ ذہن میں آیا اور سائز بھی بالکل ویسے ہی ملا تو میں نے اس کے لیے بھی لے لیے 2 جوڑے دے دیے. اب اسے یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ صاحب آپ جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ بھی ہوگا کہ بھئی اب 4 بچوں میں سے 2 بچوں کو دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہو گیا. باقی صاحب اب 2 رہ گئے جو محرومی سے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے ان 2 کا سائز نہیں ملا تھا، اگلی مرتبہ میں کوشش کروں گا ان 2 کا بھی لے آئیں. اگلی مرتبہ 2 کا دے دیا جا کر. 4 بچوں کا مسئلہ حل ہو گیا ان کا. ایک مسئلہ تو ان کا حل ہوا، کمزوری تو ان کی ختم ہوئی تھوڑی سی. لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور اپنے رشتہ داروں میں جیسے شعیب صاحب نے کہا نا کہ ہم بہت اچھی طرح ہر آدمی جانتا ہے اس کے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں
اور کس پوزیشن میں ہیں، وہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اور ابھی رمضان بھی آ رہے ہیں، شادیاں بھی آ رہی ہیں، شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، اس میں تو وہ رزق بھی لٹے گا. مجھے معاف کیجیے گا، 10 12 ڈشیں جو ہیں آج کل پیکج چل رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بینکویٹ میں اور ہالوں میں، اور رزق جو جس بری طرح برباد کیا جاتا ہے. جیسے شجاع صاحب نے کہا ایک دسترخوان بچتا ہے، اس دسترخوان کو لپیٹ کے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. شادی بیاہ میں ایسا نہیں ہوتا. اور شادی بیاہ میں تو پلیٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ پہاڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کھانے کی، اور اس میں سے جتنا کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، باقی سب ایسے رکھ کے چھوڑ کے چلے ضائع کر دیتے ہیں. آپ کے ان جملوں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی جو برسوں پرانی بات ہے، کسی نے اس پر عمل بھی کیا. بلکہ 2 باتیں میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو ضائع ہونے والا معاملہ ہے نا رزق کا، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں کراچی میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ پسند نہیں کرتے اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا ان سے کام لیا. ان کے صاحبزادے کا ولیمہ تھا، ہمیں بھی بلایا گیا، ہمیں دستیاب تھا، ہم گئے. تو جہاں بوفے لگتا ہے نا، کھانے کی ڈشز لگتی ہیں، وہاں انہوں نے 2 بوفے ایکسٹرا لگوائے. یعنی اگر ایک لائن ادھر ہے اور ایک لائن سامنے کی طرف ہے تو سب کھانا لگا ہے، بیچ میں 2 الگ سے ٹیبل لگوائیں اور خالی برتن رکھوا دیے، باکسز رکھے. ہاں، اور اس میں لکھ دیا کہ اگر کچھ آپ کی پلیٹ میں بچ جائے تو چکن اس میں ڈالیے. ہاں، اگر چکن ہے تو اس میں ڈالیں، چاول ہے تو اس میں ڈالیں، میٹ ہے تو اس میں ڈالیں. کیوں؟ ہم اس کو فوراً پیک کریں گے. اچھا، ان کا اپنا ہاسپٹل تھا، وہاں پہ بہت سے لوگ کام بھی کرتے ہیں، مریض بھی ہوں گے، کہیں فوراً استعمال ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات، یہ بہت پرانی ہے، یہ تو چند دنوں پہلے کی بات ہے. اگلی بات جو اس کا شاید 10-15 سال پرانی بات ہے. کسی گھر میں یعنی فیملی میں ولیمے کا اہتمام تھا اور کسی جگہ انہوں نے اچھی بڑی جگہ پر پروگرام کیا، باپردہ انتظام سارا کو. ہم ایسی جگہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں پردے کا اہتمام ہو، میوزک نہ ہو، ہلڑ بازی نہ، ورنہ ادروائز ہم نہیں جا سکتے. بہرحال تو پردے کا اہتمام سب کچھ تھا. ٹیبل پر انہوں نے کھانے کے آداب کا ایک چھوٹا سا پرچہ پرنٹ کر کے رکھ دیا. جیسے ہمارے آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ ٹیبل پر مینیو کا پیپر مینیو رکھا ہوتا ہے کہ کہاں کیا رکھا ہوا تو آپ پلاننگ کر لیں ذرا. ہاں، تاکہ آپ طے کر لیں کہ آپ کو اللہ معاف کرے میں ایک جملہ کروں، دوڑ کے کس ٹیبل پہ جانا ہے. ہم جب کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، میں بہت کم جاتا ہوں اور اسی وجہ سے نہیں جاتا کہ میرے بس کا نہیں ہے شادی بیاہ میں جا کے جو ہے کرنا، کہ وہ لوگ اس طرح کھانے پر ٹوٹتے ہیں جیسے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا ہے، اس کے بعد ملنا ہی نہیں ہے کھانا. اس میں تباہ ہوئے کہ لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، بھاگ دو. اور یہ انسانی رویہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح بھاگ کے تمیز سے اپنے آگے سے بیٹھ کے کھائے آدمی اپنی جگہ سے. جتنا چاہیے اتنا لے لیں، دوبارہ چلے جائیں لینے کے لیے. کیا ضروری ہے کہ پلیٹ کو ایک پہاڑی میں تبدیل اور ٹیلے میں تبدیل کر کے لائیں وہاں سے؟ تو اس ڈشز میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پیپر پر سب کے لیے پرنٹ آؤٹ نکالے، ہر سیٹ پر ایک پرنٹ آؤٹ رکھ دیا، اور سیرت النبی کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے کے جو آداب ہیں وہاں ذکر کر دیے، بھائی بسم اللہ پڑھ کر کھائیے، دائیں ہاتھ سے کھائیے، بیٹھ کر کھائیے، اتنا نکالیے جتنا آپ کھا سکتے ہیں. اور مومن کتنا کھاتا ہے؟ ایک حصہ کھانے کا، یعنی جو بھی فوڈ ہے، ایک حصہ پینے کا اور ایک حصہ ہوا کا. سانس بھی تو چل رہی ہے، حدیث مبارک ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے پر جو ہے وہ اپنے اگر پلیٹ میں آپ نے لیا تو اپنے سامنے سے کھائیے اور پلیٹ کو صاف کر لیجیے. یہ آداب لکھے انہوں نے. لوگ جب جمع ہو گئے سب نے پڑھ بھی دیا ہوگا، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوا. تو یہ بھی ایک اچھی روایت ہو سکتی ہے کہ وہ جو بچنے والا پہلو ہے اس کی بھی توجہ لوگوں کو دلائی جائے، اور یہ جو کھانے پینے کے آداب کا تذکرہ ہے یہ بھی کر دیا جائے، تاکہ لوگ اللہ کے اس رزق کی ناقدری نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. کسی نے کیا خوب جملہ لکھا کہ بلکہ جملہ کیا تھا، ایک چھوٹی سی انہوں نے پلیٹ بنائی اور وہ ایک امیج تھا، یاد آ گیا ہوگا، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات جو نظر نہیں آ رہے، کھانے پینے کے ذرات تھے، اور کچھ اور بھی تھا، وہ ڈل سا تھا. جب اس امیج کو کھولتے گئے تو پلیٹ میں کچھ ٹکڑے بوٹی کے، روٹی کے، چاول وغیرہ وہ ہیں، اور پوری پلیٹ کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہاتھ پھیلا کے یوں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ پھیلا کے، وہ جتنا امیج کھولتے چلے گئے، بھوکے لوگ، کتنے لوگ بھوک سے دو چار ہیں. تو ضائع تو نہ کرو، کم سے کم کسی ضرورت مند کو پہنچ جائے، اس کا تو اہتمام کر لو. تو تمہارا رزق بھی جو ہے وہ اللہ اس میں برکت دے دے گا، جو کھایا ہے اس میں برکت دے دے گا، جو تقسیم کر دیا اس میں برکت دے دے گا، آئندہ کے لیے جو ہے وہ فراغ دستی عطا فرما دے گا. بہرحال ایک بڑا موضوع ہے جس پر گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور ان دنوں میں کرنا بہت ضروری، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب یعنی بہت ہی عمدہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب نعمت ملتی ہے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جب مشکل یا مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ کا فیصلہ مان کر صبر کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو صبر اور شکر مؤمنانہ صفات ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔